बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वो क्या कहते हैं, शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। हैं जी, बल्कि एक और है कि वो गुमान था, शेर नहीं, वैसे ही एक बड़ी लाइन चलती है कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, बुखार तक नहीं हुआ। तो ख़बरें आ रही थी कि इधर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो इधर पाकिस्तान में कोई बंद पड़ा जो इनकलाब है वो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा अवामी रैली का जो है वो बंद जो बांधा गया है वो टूट जाएगा, सड़कों के ऊपर जो है वो बड़ी मार धाड़ होगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और ये भी कहा गया कि जी के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे, मुनीब अख्तर साहब भी इस्तीफ़ा दे जाएंगे। मैंने पहले भी ये वाली गुजारिश की थी कि जजों की ट्रेनिंग इस तरह की नहीं होती, लेकिन आज जो है वो ये बात भी बज़ाहिर जो क्या उसको कहते हैं, कराइन ये बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब भी रहेंगे, मुनीब अख्तर साहब के भी जाने का कोई इरादा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी आस्तीनें चढ़ाए बैठी थी वो भी पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी, बल्कि पुरानी तनख्वाह से नीचे काम करेगी। आज वैसे पॉजिटिव एक स्टोरी है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तोशा खाना केस में जो बुशरा बीबी हैं उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और उनकी इस मुकदमे में रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। अभी आखिरी इतलात आने तक उनकी रोककार जारी नहीं हुई थी, तो वो अगले किसी व्लॉग में ज़िक्र करेंगे कि बुशरा बीबी के साथ क्या मामला हो सकता है और होगा क्या, या उनको छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो क्यों नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नया मुकदमा। वैसे तो वो बैरिस्टर सैफ साहब ने धमकी लगा दी है, मरियम बीबी को उन्होंने धमकी लगा दी है कि कोई नया मुकदमा डाल के जो बुशरा बीबी हैं उनको गिरफ्तार रखने की कोई कोशिश ना की जाए। वैसे अलीमीन गंडापुर साहब ने भी कल धमकी दी थी कि सीनियर मोस्ट जज को नज़रअंदाज किया गया तो हम जई की तई फेर देंगे, सॉरी टू से, यानी कि हम पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले सड़क चौक के ऊपर एहतजाज करेंगे और जिसको जहाँ पर रोका जाएगा वो वहीं पे सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करेगा। कोई सीन इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम साहब, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उनका ख्याल है, उनकी खबर है ज़राए के हवाले से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है या जो भी उनकी सियासी कमेटी कह लें आप इसको, जो उनका हाईएस्ट फोरम है इमरान खान साहब के बाद, वहाँ पर जो है वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, बकौल हसन अयूब साहब के बकौल रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो लेकिन कुछ लोगों को चैन नहीं आ रहा। मिसाल मैं आपकी इसको यूं दूंगा कि कल तक तो था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कल जो है वो अच्छा ये वो कौन लोग हैं जिनको चैन नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, उनमें से कुछ मोस्टली उनमें से वो लोग हैं सहाफ़ियों में जो यूट्यूब मेरी तरह करते हैं, हम सब दोस्तों की तरह, और उनको डॉलर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये एक बड़ा मैकेनिज़्म है कि आप इमरान खान साहब की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपके व्यूज़ बहुत आएंगे, और चूँकि इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है वो पाकिस्तान से बाहर है और यूट्यूब के जो इश्तिहारात की जो कीमत है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो बाहर के ममालिक में, अगर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यहाँ इस तरह के ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ की करेंसी बड़ी अच्छी है, वहाँ पर जो है वो इश्तिहारात के यूट्यूब का रेट और है। तो अगर आपकी व्यूअरशिप जो है वो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के ममालिक में है तो आपके अच्छे पैसे बनते हैं और बल्कि बड़े ठीक ठाक पैसे बनते हैं। तो ये एक साइंस है पूरी की पूरी, एल्गोरिदम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिज़ाइन किया गया है। और वो जो जबरान लियाज साहब चला रहे हैं अमेरिका या कनाडा में बैठ के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है, एक वो बड़ा इसमें की फैक्टर है, बड़ा मेजर रोल है उसका कि उन्होंने डिज़ाइन इस तरह का किया हुआ है। दूसरा इसमें मेजर रोल है उन लोगों का जो पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी बरतानिया, अमेरिका, जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं हमारे, वो चूँकि पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी कितनी कठिन है, कितनी मुश्किल है, वो अगर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आते हैं पाकिस्तान तो वो डॉलरों में कमाते हैं, यहाँ पर वो रुपयों में ख़र्च करते हैं तो उनको महंगाई नहीं लगती।
اور اگر وہ اپنے اہل خانہ کو اگر کوئی پیچھے بھیجتا ہے، ویسے ان کا رول جو زر مبادلہ ہے اس میں بڑا کم ہے. ویسے جو زیادہ زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں وہ یہ جو مڈل ایسٹ میں گئے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی، وہ اپنی فیملیز کو پیسے بھجواتے ہیں، ان کے لیے وہ کمانے باہر گئے ہوئے ہیں. یہ جو امریکہ برطانیہ میں سیٹل ہیں یہ پیچھے بھولے ہی ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. تو بڑی وہ تھوڑے سے پیسے بھیجتے ہیں، اور جن کو وہ بھیجتے ہیں ظاہر ہے کہ اپنے لواحقین کو، رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، تو وہ بھی ادھر سے اس نے $1000 بھیجنا ہے، ادھر $1000 موجاں لگ جانی ہیں. تو ان کو پاکستانیوں کا، پاکستان میں عمران خان صاحب نے جو گورننس تھی ان کی، جو ان کی کیپیسٹی تھی، پھر وہ پاکستان میں جو 4.25 سال جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا، یہ ان لوگوں کو، وہ چونکہ ڈیٹیچ ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے عثمان، وہ 10 سال سے پاکستان نہیں آیا، اور وہ اس 10 سال میں اس کی جو کہتے ہیں نا میٹر دماغ کے جو ہوتے ہیں، جو کمپیریزن کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک سوسائٹی سے کٹ کے رہ جائیں، صرف رابطہ آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے ہو اور وہ بھی چند لوگوں کے ساتھ ہو، تو وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں اب پاکستان کی میں انڈرسٹینڈ نہیں اس طرح سے کر پاتا. تو وہ ایک الگ دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. وہ بیٹھ کے ادھر سے ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ عمران خان کا جھنڈا چوک کے جناب ویلاگ کرتے ہیں. اب اس کے اوپر بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اپنے نیریٹو کے اوپر، جو وہ عمران خان صاحب کو وہ ہو سکتا ہے دل سے چور ہی سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ یار کہ یہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایماندارانہ اگر وہ تجزیہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے اندر سے یہ آواز آتی ہو کہ یار یہ تو فساد ہے، یہ تو سیاست نہیں ہے، اس طرح تو نہ معاملات سلجھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سلجھ سکتے ہوتے، چل سکتے ہوتے تو اب تک چل گئے ہوتے، عمران خان صاحب کا کچھ نہ کچھ بن گیا ہوتا. لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کے پچھلے، یعنی کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ کھلم کھلا کہتی ہیں کہ یہ لوگ ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. کیوں نہیں چاہتے؟ کہ ان کی دکانداریاں علیحدہ سے لگی ہوئی ہیں، ان کے معاملات علیحدہ سے سیٹ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کل جو 3 رکنی کمیٹی تھی، یہ اس میں کیوں نہیں آئی؟ یہ 3 جو افراد تھے، اگر آتے، میں نے کل بھی یہ خبر دی تھی، یہ مصدقہ خبر ہے کہ اگر وہ آتے تو آج چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے اوپر منصور علی شاہ صاحب ہوتے. یہ پڑھی لکھی بات ہے، اور یہ خالصتاً انفارمیشن کی، مصدقہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس لیے نہیں آئے کہ ان کو ووٹ دینا پڑنا تھا جناب منصور علی شاہ صاحب کو، اور وہ شاید خود بھی نہیں چاہتے تھے اور شاید کوئی اور بھی نہیں چاہتا تھا. میرا یہ گمان ہے، یہ میری خبر نہیں ہے کہ ان کو کسی نے روکا، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے بظاہر کہ جو یوں لگے کہ عمران خان صاحب باہر آ گئے اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی دکانداری، سر یہ جو ٹی اے ڈی اے شیعے اور جو موج مستیاں لگی ہوئی ہیں، کے پی کے کی اسمبلی کے پیسے اور حکومت کے پیسے، اسلام آباد کے پی ہاؤس میں جتنے مفرور وہاں پہ ہیں، وہ موجیں جس میں کلنگ دا ویوز، موجاں لوٹ رہے ہوتے. تو یہ سارا کا سارا جو گھن چکر ہے، یہ عمران خان صاحب اندر ہی رہیں، یہ ایک تو وہ ہے. اور جو جتنے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ اس لیے حق اور سچ کی بات نہیں کرتے، یا یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر حق سچ کی بات کریں گے تو جو سمندر پار پاکستانی ہیں، خصوصاً جو ویسٹ میں مقیم ہیں، وہ ان کے ولاگز نہیں سنیں گے، ان سے نفرت کریں گے، یا ان کو کہیں گے یہ بھی بک گیا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ گیا ہے، تو ڈالر جو ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. تو یہ ایک سائیکل سا بنا ہوا ہے، اور یہ سائیکل جو ہے یہ بڑے سوچ سمجھ کے بنایا تھا عمران خان صاحب نے. جس طرح وہ باہر ادھر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے لوگ ان کو آتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، پارٹی کی فنڈنگ علیحدہ سے کرتے تھے. تو یوں ایک سائیکل چلتا تھا جب تک وہ زمان پارک کے باہر رہے ہیں. تو شغل میلہ اسی وجہ سے لگا ہوا تھا کہ وہ پورے کا پورا انہوں نے ایک میکنزم بنایا ہوا تھا. تو اب تحریک انصاف کو کوئی ایشو نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیمبر میں گئے، وہیں پر منصور صاحب سے ملنے یا افریدی صاحب آئے، تینوں بیٹھے، گپ شپ لگی، مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا.
تو معاملات آگے چل رہے ہیں. ایک کیس میں وہ عائشہ ملک بھی ساتھ تھی, ایک 3 رکنی بینچ تھا, وہ کوئی سرکاری ملازمین کی ملازمتوں کا کوئی کیس تھا جس میں کوئی نقطہ آئینی تھا, تو وہ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ نئی ترمیم کے تحت یہ جو آئینی بینچ ہے یہ اس میں جائے گا, تو ابھی ہم یہ نہیں سن سکتے. کل بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. تو آگ کن کو لگی ہوئی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے ان دانشوروں کو جو صحافی بھی ہیں, یوٹیوبرز بھی ہیں, مل جلا کے سارے کام کرتے ہیں. اور 2 وجوہات ہیں. پہلی میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ ڈالروں کا چکر ہے, روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. کہ اگر وہ آگ لگانے والا کہ عمران ڈٹا ہوا ہے, یہ پلٹ دیں گے, یہ اٹھا دیں گے, یہ پچھاڑ دیں گے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں, وہ میں ان کا کلپ سن رہا تھا, کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جو تھے سو تھے, لیکن یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے اگر اوتھ لے لیا تو یہ منصور علی شاہ صاحب کے کمرے میں چھرا گھونپیں گے, یہ پہلے دن ہی متنازع ہو جائیں گے. بارز مبارکبادیں دے رہی ہیں, لیکن ان یوٹیوبروں کو اور ان صحافیوں کو آگ لگی ہوئی ہے. ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ روکڑا پرابلم. دوسری وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ کام ٹھنڈا نہیں پہن دیتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے دانشور جو ہیں ہمارے صحافی دوست, ان کے تجزیے غلط ثابت ہوئے, اور ہر موقع کے اوپر ان کی انفارمیشن بھی غلط ثابت ہوئی, اور وہ جو سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے انفرادیت قائم کرنے کے لیے, اور پھر وہ جناب عجیب و غریب قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئینی ترمیم تو فارغ ہی سمجھیں, اب وہ آئینی ترمیم نہیں ہو گئی. مارچ میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, نہیں آئے. یہ جناب ایون کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی جگہ کے اوپر منصور علی شاہ صاحب بنیں گے. یہ معاملہ طے پا گیا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. جو میرے تک خبر پہنچی تھی, میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا استدلال ذرا مختلف تھا, لیکن بہرحال ان کی بات نہیں بن سکی. پاکستان تحریک انصاف بٹرے کر گئی, اور پاکستان تحریک انصاف نے جسٹس یحییٰ آفریدی کا راستہ صاف کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنی انا کے اسیر ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ساڑی رہندی نہیں. اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافی, مطلب وہ صحافی پاکستان کا سب سے مشہور صحافی, اور جس کے پاس جو ہے وہ خبر جو ہے وہ رینگتے ہوئے خود آتی ہے, وہ نہ بھی خبر وصول کرنا چاہے, وہ اس کے دروازے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے, اور ہر بندہ اس کو آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ تسی تانوں, میں وہاں پر تھا تو مجھے اس نے یہ کہا. انہوں نے بڑا جو کہتے ہیں نا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ والی بات کئی بار کی کہ عمران خان جیل میں اپنی مرضی سے ہے, جس دن چاہے گا باہر آ جائے گا. بھائی اندر کیوں اپنی مرضی سے ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے میں جیل میں ہوں, مینوں کٹ دے کیوں نہیں. تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر, مائنس عمران خان, چل سکون مول مٹھے چول. اور یہ جو آپ کو ہلکی سی باغیانہ سی جو گفتگو نظر آتی ہے, جو انقلابی سی نظر آتی ہے, یہ عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کے سامنے اپنی فیس سیونگ کے لیے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. کتنے علی مین گنڈا پور صاحب, سر وہ یحییٰ آفریدی لے رہے حلف, یا حلف نہیں بھی لینا لیکن نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ہے, حلف تو لیں گے وہ جب لیں گے, لیکن آثار وہی ہیں کہ وہ لیں گے. تو جناب وہ منصور علی شاہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے. کہاں پہ ہے آپ کا انقلاب, آپ کا احتجاج؟ یہ عمران خان صاحب کو اپیز کرنے کے لیے. تو اناؤں کا معاملہ جو ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کچھ یوٹیوبرز گنے چنے اور گنے چنے کچھ صحافی, یا دونوں طرح کے صحافی بھی, یوٹیوبرز بھی, اور یوٹیوبرز بھی اور کچھ صحافی بھی, یہ ان کی انا اب ان کو کچھ کوکے دے رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا. ہم تو اتنے بڑے صحافی تھے, ہم تو جناب منارے پاکستان جننے بڑے صحافی, اتنا قد کاٹ ہمارا, اور ہماری کوئی بات سچ ثابت ہی نہیں ہو رہی. آگ لگا دو, بچا دو, چلا دو, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور عجیب و غریب خبریں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھے نا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, دیکھے نا کہ یہ ہو رہا ہے. بات ایک سمجھنے کی کوشش کیجئے. بات یہ ہے کہ یہ جتنے انقلابی بن رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا. یہ تاریخ کو دیکھ رہے ہیں 2021 یا 22 سے. پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1947 سے,
اور پاکستان کی تاریخ گڑبڑ سسٹم کے اندر ہوتی ہے. اسکندر مرزا، ایوب خان، یہاں سے تاریخ جو ہے اس کی گڑبڑ شروع ہوتی ہے، بلکہ قائد اعظم کی علالت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ان کی علالت سے پہلے جب ایوب خان صاحب کی کیپ ارسٹ کروائی گئی تھی اور ان کو فوج سے نکالنے کا آرڈر دیا تھا بابا قوم نے، اور وہ پشاور ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال کرتے، سلوٹ مار رہے تھے، انہوں نے کہا تو یہ تک سروس چ. یہ تب سے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے زبردستوں کا ایک کردار ہے، اور یہ کردار جو ہے یہ 2021 سے نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے ایک سپیس کریٹ کی تھی، انہوں نے طے کیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے ہم نے استعمال نہیں کرنے. پھر وہ عمران خان صاحب کو لے آئے. میں بہت جو کہتے ہیں نا کہ وہ کٹ ان شارٹ جس کو کہتے ہیں، بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آخری تجربہ اتنا خوفناک تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ ان سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار ملک ٹوٹ جائے، اس کے بعد پیپلز پارٹی آ جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے بعد جناب نون لیگ کو کہا جائے کہ جناب کے آ کے سنبھالیں، تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے گند کرنا ہے اور ہم نے آ کے جناب سیدھا کرنا ہے. اب نہیں، سنبھالو، صفائی کر کے دیں. اگین میں اس کے خلاف، میں بطور ایک عام پاکستانی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کوئی نقصان ہوا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے آئین کو، جو ابھی تک تو بظاہر اس طرح کے حالات نہیں لگ رہے، تو اس کے ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون والے ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. بڑا دو ٹوک ان کا میسج ہے کہ یار یہ گند سمیٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ نے ہر جگہ فوج سے لے کے عدلیہ تک آپ نے اندر بندے بٹھائے ہوئے تھے، اپنے چوز کر کے لے کے آئے ہوئے تھے کہ اب ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے اور چلانا ہے، تو چلا لو. نہیں چلے تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ گند ہم سے نہیں سمٹتا. فوج نے اپنا سمیٹ لیا، ادھر ادھر سارے صفائیاں ہو گئی، لیکن یہ جوڈیشری کا کیا کرنا تھا بھائی؟ یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا، اور یہ ہوگا، مزید ہوگا. تو اس میں جو بلیسنگ ڈسگائز ہے وہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ پاکستان کے دستور کی سنی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کی سنی جا رہی ہے. جو پارٹی 2018 میں زبردستی اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی تھی، وہ مسلط شدہ پارٹی جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے. سمپل از دیٹ. تو یہ ان یوٹیوبروں کو اگر لگتا ہے یا ان صحافیوں کو اگر لگتا ہے کہ ان کے تبصرے، تجزیے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نئی جلا بخش دیں گے، کوئی انقلاب برپا کر دیں گے، تو وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہے. اینج نہیں ہوں، نہ ایسے ہوگا. اپنا سا منہ لے کے بیٹھے ہوئے نے منہ نکل آئے پہلے ہی کچھ دن منہ یہ ڈیڑھے سن پہلے ہی نے نکل آئے. میں اس کو چیف جسٹس نہیں مانتا، نہ مانی یار، کسی دی کی سیتے اثر پہندا. یہ کنٹروورشل ہو جائے گا پہلے دن، ہون دے بھائی، کنٹرو ہوئے گا وہی. تو سنتے جائیں، دیکھتے جائیں. چیزیں 2021 سے آن ورڈ اسی طرف جا رہی ہیں جس طرف انہوں نے جانا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے؟ عمران خان صاحب گئے، فیض گیا، بندیال گیا، پھر اعجاز الاحسن گیا، پھر جناب وہ ٹرکوں والی سرکار گئی، پھر جناب منصور علی شاہ صاحب بھی چلے گئے. اب پاکستان تحریک انصاف کس کی امید کے اوپر، اب اس کا نیا مسیحا کون ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کبھی فیض تھا، کبھی ساحر تھا، کبھی کوئی تھا، کبھی بندیال تھا، کبھی منصور علی شاہ صاحب تھے. آخری تو مسیحا جو ہے وہ یہ تھا. اب کون سا مسیحا آئے گا اور عمران خان صاحب کو آ کے چھڑائے گا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پاؤں زمین کے اوپر جما کے سیاست کرنی پڑے گی. یہ خوابوں خیالوں والی اور انقلابی اور جذباتی سیاست نے تو عمران خان صاحب کا بیڑا غرق ہی کیا ہے، اور اس بیڑا غرق کرنے میں جو کردار ہے، جو دو چند کیا ہے حالات کو جس نے، وہ پاکستان کے گنتی کے کچھ صحافیوں کا اور یوٹیوبروں کا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہونا نا، لگ پتہ جائے گا. میری اطلاع کے مطابق جو ہے اگلی باری ان کی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.